पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के हवाले से एक ऐसा इंकशाफ हुआ है कि ऐसे लग रहा है कि तमाम के तमाम जो इंतखाबी नताइज हैं उसको मैनिपुलेट किया गया था, उसको तब्दील किया गया था, और जो खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर कर रही थी वो खदशात आज हकीकत बनकर सामने आ रहे हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है, और किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला गया, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो साफ शफाफ इंतखाबात कराए, वो इलेक्शन कमीशन कैसे धांधली में मुलव्विस था, किस तरीके से नताइज तब्दील कराए गए, किस तरीके से हारे हुए लोगों को लीड 50-50 हजार की लीड दिलवाकर जितवाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके जमीर पर बोझ है। उन्होंने आज सुबह जब नमाज फजर अदा की तो उसके बाद उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की कि मैंने लोगों का हक छीना है, मैंने अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर जुल्म किया है, कि मैंने उनकी राय को तब्दील किया है जबरन। मुझ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दबाव था कि नताइज तब्दील करवाओ। मैंने रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तों पर हारे हुए लोगों को 50-50 हजार की लीड से जितवाया, और जिन लोगों की 70-70 हजार वोटों की लीड थी उनको मैंने जबरदस्ती हरवाया। कमिश्नर रावलपिंडी ने यह इल्जाम लगाया है कि अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी जो इलेक्शन का अमला है वो मोहरे लगा रहा है, अभी भी नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि नया फॉर्म 45 तैयार किया जा रहा है, जाली रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज का पोल खोल दिया गया है। उसने कहा कि जितने लोग जीते हैं, ये 13 लोग, ये सारे के सारे हारे हुए हैं। इसका मतलब साफ मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। हनीफ अब्बासी साहब हारे हुए हैं, मलिक अबरार साहब हारे हुए हैं, बैरिस्टर अकील मलिक हारा हुआ है, ये सारे लोग हारे हुए हैं, ये नताइज तब्दील किए गए, और अभी भी उनका कहना है कि अभी भी नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। बैरिस्टर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का कहना है कि उन्हें सजाए मौत दी जाए, उन्हें सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि मैं कौम का मुजरिम हूं, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे जमीर का बोझ है मुझ पर और मैं सो नहीं पाता। मैं हराम की मौत नहीं मरना चाहता था। मैंने एक बार सोचा कि मैं खुदकुशी करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सच मैं कब्र में अपने साथ ले जाने के बजाय अपने लोगों को सच बताकर जाऊं। मैं अपने गुनाह का खुद एतराफ करता हूं, मेरे जमीर पर बोझ है, वो बोझ मैं खुद उतारता हूं। तो किस तरीके से ये हुकूमतें बनती हैं, किस तरीके से नताइज तब्दील किए जाते हैं, ये है बदला हुआ पाकिस्तान। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस कौम पर वो एहसान किया है जो कभी भी ये कौम उसका एहसान नहीं उतार सकेगी। किस तरीके से हारे हुए लोगों को जितवाया जाता है, और कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देने चाहिए, और जो चारों सूबों के नुमाइंदगान बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में, उनको चारों को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपने सिर्फ इलेक्शन का हुक्म दिया, लेकिन जो नीचे सब कुछ होता रहा उस पर आपने आंखें बंद रखी। कमिश्नर रावलपिंडी ने तमाम ब्यूरोक्रेसी को हुक्म दिया है कि खुदा के लिए अपने जमीर पर बोझ मत डालें, किसी की शेरवानियों के लिए, किसी के प्रोटोकॉल के लिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह ना करें, गलत काम ना करें, किसी के कहने पर नताइज तब्दील ना करें। उनके कहने कि उन्हें उन पर जबरदस्ती थी, उन पर दबाव डाला गया, और उन्होंने अपना जो पोलिंग स्टाफ है, प्रिजाइडिंग अफसर हैं, उनसे जबरदस्ती नताइज तब्दील करवाए, जबरदस्ती ये सारी चीजें करके उन्होंने ये नताइज तब्दील कराए। उनके कहना है कि उन्होंने अपने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, मैं मुजरिम हूं, मैंने जुर्म किया है, मैंने कौम का एतमाद चुराने की कोशिश की है, मैंने पाकिस्तान के अवाम की वोट की पर्ची को तजलील करने की कोशिश की है। इस तरह के इल्जाम के बाद ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये नताइज कैसे आगे जाएंगे, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये मुल्क एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। जिस तरीके से लोग जाली नताइज के जरिए हुकूमतें बनाना चाहते हैं, और फिर वहां ये सरमायाकारी है, फिर वहां से पैसा कमाया जाएगा। जाहिर है जो गलत तरीके से आएगा उससे कोई उम्मीद न रखे कि वो अच्छा काम करेगा।
جو غلط طریقے سے آیا ہے وہ غلط کام کرے گا. کس طریقے سے نتائج تبدیل کیے گئے, اور راولپنڈی ڈویژن کے خالی نتائج کی بات نہیں ہے, یہ ایک ڈویژن کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. آج پاکستان کی تقریباً موسٹلی سیاسی جماعتیں دھاندلی کے الزام لگا رہی ہیں, سوائے ان کے جن کو پتہ تھا کہ ہم نے ہارنا ہے. آج ان کو جتوا دیا گیا ہے. جو چوتھے نمبر کے لوگ تھے ان کو پہلے نمبر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. ایم کیو ایم کی 17 قومی اسمبلی کی نشستوں پر کوشچن اٹھ رہا ہے. وہ ہارے ہوئے تھے, ایک سیٹ نہیں جیت سکتے تھے, ان کو 17 نشستیں کیسے جتوا دی گئی؟ یہ کون ہے جو بابا جی کا دربار سمجھ کر ریوڑیاں بانٹ رہا ہے اور ارکان قومی اسمبلی کو جتوایا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اس طریقے سے کیا گیا ہے. یہ الیکشن کمشنر آف پاکستان نے اس تعینات کیا تھا. کمشنر کوئی عام افسر نہیں ہوتا, کمشنر ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو پورے ڈویژن کا مالک ہوتا ہے آئینی طور پر. اور کمشنر راولپنڈی نے یہ جو الزامات, یہ جو کوسچن مارک اٹھائے ہیں اور جو حقائق قوم کے سامنے لے کر آئے ہیں, یقیناً اس کا سب سے پہلے اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. آج پاکستان کے تمام جو حلقے ہیں اس کے نتائج مشکوک ہو گئے ہیں. جہاں پر پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی تھی کہ وہ جیتے ہوئے تھے, لیاقت علی چٹھا کا کہنا ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کی 13 نشستوں پر ہارے ہوئے لوگوں کو ہم نے جتوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارے ان کو جتوایا گیا تو 50 ہزار کی لیڈ دلوائی گئی, اور جو 70 ہزار والے لیڈ سے جیت رہے تھے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا. تو یہ کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ کھیل کھیلا ہے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ نے, اور اس شخص کو فوری طور پر سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے, یہ پاکستان کی جمہوریت کی بقا کا سوال ہے. اور جو کمشنر راولپنڈی نے الزامات لگائے ہیں, ظاہر ہے وہ ڈائریکٹلی اس سارے امور کو مانیٹر کر رہے تھے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپوائنٹی ہیں, ان کو لایا اسی لیے گیا تھا. اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس وقت جب میں ان سے بات کر رہا ہوں نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں, یعنی کہ جن علاقہ, اب اس کا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر انتخابی عذرداریاں داخل ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ ٹھپے لگا کر جعلی فارم 45 تیار کیے جا رہے ہیں, تاکہ جب انتخابی, ظاہر ہے فارم 47 تو بغیر کسی اس کے تیار کیے گئے ہیں. ہاں جی کتنے دن چاہیے دینے, کتنے ووٹر تمہارا, 50,000 ووٹر تمہارا, چلو جی تمہیں 70,000 اور دے دینے. یہ بابا جی کا مزار سمجھ کے ریوڑیاں تقسیم کی جا رہی تھی, اور فارم 45 ابھی بھی جعلی طریقے سے بنائے جا رہے ہیں. کمشنر لیاقت علی چٹھا کی اس بات نے اس چیز کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم اتنی سیٹیں جیتے ہوئے وہ حقیقت پر مبنی ہے. یہاں جو اون چودھری کا 1,72,000 ووٹ لے سکتا ہے, کبھی قیامت کی دوپہر تک نہیں لے سکتا. کیا خواجہ آصف نے ریحانہ ڈار صاحبہ کو ہرایا ہوا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا ایم کیو ایم 17 سیٹیں جیتی ہوئی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا حنیف عباسی جیتے ہوئے ہیں, ملک ابرار جیتے ہوئے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جس طریقے سے الیکشن کو نتائج تبدیل کیے گئے, اور یہ ایک افسر کا ضمیر جاگا ہے. دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ غلط کام کر کے جائیں گے, ننگے پاؤں, ننگے بدن اور بھوکے پیٹ لائنوں میں لگ کر ووٹ ڈالنے والوں کا حق چرائیں گے, تو خدا تو ہے نا. اگر خدا نہ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے, جیسے چل رہا تھا چلاؤ, جس کا جو دل کرے. یہ کوئی ذات ہے جس نے کمشنر لیاقت علی چٹھا کے دل میں ڈالا ہے کہ تو حرام کی موت مرنے کے بجائے, سوسائڈ کرنے کے بجائے سچ قوم کے سامنے رکھ. اب اس سچ نے پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سوال اٹھا دیا ہے. اور یہ جتنے آروز لگائے گئے تھے, یہ جو آروز رات کو دروازے بند کر دیتے تھے, یہ کیوں سلمان اکرم راجہ کو دھکے دے کر آر او آفس سے نکالا گیا؟ اس لیے نکالا گیا کہ فارم 47 تبدیل کر کے اون چودھری جیسے, اب یہاں لفظ میں روکتا ہوں, کہ اس شخص کو جتوانا تھا. کراچی میں ہارے کو جو چوتھے نمبر کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو پہلے نمبر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اسی لیے یہاں کرپشن پروان چڑھتی ہے. بنیادی جس چیز کی غلط ہوگی وہ کبھی عمارت ٹھیک بن نہیں سکتی. یہ جتنے
افسران بالا ہیں جن کو خداوند کریم نے اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ ہمارے بیوروکریسی ہے، جو کو ان پڑھ جاہل ننگا تھوڑی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو سامنے رکھیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں غلط ہوا ہے اس کو ایکسپوز کریں، اور کمشنر لیاقت علی چٹھا کے ان الزامات نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے نتائج کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات ڈن ہے کہ پولنگ ڈے انتہائی پرامن اور منظم انداز میں ہوا۔ جو دھاندلی کی گئی، جو بگاڑ پیدا کیا گیا، جو اس قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، وہ اورو آفیسز میں ہوا ہے اور فارم 45 جعلی طریقے سے تیار کیے گئے ہیں۔ لاہور کے کئی حلقوں کے جو ریٹرننگ افسرز ہیں انہوں نے ہم سے بات کی ہے کہ ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ ان کو کہا کہ بھائی مجبوری چھوڑو یار، یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے، آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے جی بتاؤ میری آواز کیا کرے گی؟ آج کمشنر لیاقت علی چٹھا کی آواز پہلی وہ لیڈنگ آواز ہے جو بلند ہو چکی ہے۔ اب جن کے ضمیر پر بوجھ ہے، جو راتوں کو سو نہیں سکتے، وہ سامنے آئیں، وہ بتائیں قوم کو کہ سچ کیا ہے، کس طریقے سے نتائج تبدیل کیے گئے، کس طریقے سے عوام کے حق حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور کس طریقے سے یہاں حکومتیں بنتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے کہ کس طریقے سے طریقے عدم اعتماد لائی گئی، جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ نے اس سارے معاملے کو لیڈ کیا، انہوں نے ہمیں بندے اکٹھے کر کے دیے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس پر مہر لگائی اور عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ اب یہ سامنے آیا ہے کمشنر صاحب کے جو الزامات ہیں کہ کیسے چیف الیکشن کمشنر جس کو جو روٹی اس قوم کے ٹکڑوں پہ پڑتا ہے، اس قوم کے بچے ٹیکس دیتے ہیں تو وہ شخص روٹی کھاتا ہے، اس کے بچے روٹی کھاتے ہیں، لیکن اس شخص نے اس قوم کے ساتھ وہ دھوکہ کیا ہے، وہ فراڈ کیا ہے جو آج بے نقاب ہو چکا ہے۔ کمشنر لیول کا افسر کوئی عام افسر نہیں ہوتا، یہ پورے ڈویژن کا مالک ہوتا ہے، راولپنڈی ڈویژن، حساس ترین ڈویژن، اس کا مالک ہے کمشنر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مجبور کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ہم پر دباؤ تھا کہ نتائج تبدیل کرنے ہیں، ہارے لوگوں کو جتوانا ہے اور جیتے لوگوں کو ہروانا ہے۔ جن کی 70 ہزار کی لیڈ تھی ان کو شکست میں بدل دیا گیا۔ یہ الزامات نے اس بات کو، اب کون جو اچکنے سلوا کر بیٹھے ہوئے زبردستی کے جبری حکمران، یہ آرٹیفیشل لوگ جو اچکنے سلوا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو تیاریاں جو جعلی، جن کا اندر تو کہہ رہا ہے کہ تم ہارا ہوا ہے، پھر کیوں اچکن سلوا رہا ہے؟ وہ اپنے اندر کے انسان کا گلا دبوچ کر اچکن سلوا رہا ہے۔ لیکن لیاقت علی چٹھا نے اپنے اندر کے انسان کی آواز سنی ہے اور اس نے قوم کے سامنے یہ سچ رکھا ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب پاکستان صاحب، آپ ذمہ دار ہیں اس معاملے کے، آپ اس معاملے سے بالکل اپنی جان اس لیے نہیں چھڑوا سکتے کہ یہ آپ کے پارٹی ہے۔ آپ نے عمیر نیازی کو کہا تھا نا کہ میں تم پہ توہین عدالت لگاؤں گا، کیسے جرأت ہوئی کہ تم الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہو؟ یہ اس لیے تھا کہ جو عدلیہ کے ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں انہیں پھر بھی تھوڑا دم خم ہوتا ہے، یہ بیچارے بیوروکریسی والے کہاں بولیں گے؟ آج لیاقت علی چٹھا کو اللہ رب العزت نے ہمت دیا تو وہ بولا اور قوم کے سامنے سچ آ گیا ہے۔ اب جو حلف اٹھائے گا اس کا قسم بھی جھوٹی ہوگی، اس کا نتیجہ جھوٹا ہے، تو اس کی قسم کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ پھر وہ اس قوم کے لیے کام کرے گا؟ ہرگز نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال لیاقت علی چٹھا کے الزامات نے الیکشن پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ جو فارم 45 موجود ہیں اس کے مطابق نتائج تیار کی جائے۔ جو لیاقت علی چٹھا نے کہا ہے کہ کوئی نیا الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز نے پرامن انداز میں انتخابات کا انعقاد کروایا ہے۔ جو گند ڈالا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور آروز نے مل کر ڈالا ہے۔ ان آروز کے آفس میں جو فارم 47 تیار ہوئے ہیں یہ جعلی فارم 47 ہے، اور فارم 45 اب تبدیل کیے جا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اس قوم کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ اور لیاقت علی چٹھا نے ایک بات کی ہے جو ٹیلی ویژن پہ رپورٹ ہوا ہے کہ میں نے اپنی قوم، میں نے اپنے ملک کی پیٹ میں چھرا مارا ہے، میرا ضمیر مجھے مرنے پر مجبور کر رہا ہے، میں اپنی خودکشی کرنا چاہتا تھا، میری نیند حرام ہو چکی تھی قبل اس کے کہ میں اپنی حرام نیند کے ساتھ جیوں، میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے نتائج کی صورت میں کچھ 71 جیسا سانحہ پھر عمر میں آئے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. یہ ملک مثل جنت ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. میرے اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے مکرو ایجنڈے کے لیے مجھے اتنے خوبصورت اور اللہ کی نعمت پاکستان کو ہرگز قربان نہیں کرنا چاہیے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یا تو انکوائری کروائیں یا اسٹیپ ڈاؤن کریں, کیونکہ سر یہ آپ کے لگائے ہوئے لوگ تھے. آپ کو اس پر عہدے پر بیٹھتے ہوئے اب آپ پر بھی بہت بوجھ ہوگا. اب پتا چلا یہ بلہ کیوں چھینا گیا تھا. اب پتا چلا تھا جس سماعت میں کیا جلدی تھی الیکشن کمیشن کو کہ پشاور ہائی کورٹ کے اس کے نتیجے میں اس نے سپریم کورٹ میں فائل کی, اور پھر آپ نے اپنے لائک مائنڈڈ ججز بٹھا کر سر یہ جو کیا تھا. اب پتا چلا, اب میں سمجھا کہ گال پہ تل کا مطلب کہ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا, کیوں عین وقت پر بلہ چھینا گیا, یہ کیوں راتوں رات سزائیں دلوائی گئی. اب جج ہمایوں دلاور بھی بولے گا, اب وہ جج بھی بولے گا جس نے توشہ خانہ میں سزا دی, اب وہ جج بھی بولے گا جس نے سائفر میں بھی سزا دی, اور جس نے نکاح کیس میں بھی ایک شرعی معاملے کو اتنا ابھارا گیا. یہ کس کا کیا ایجنڈا ہے؟ بہرحال کمشنر راولپنڈی کے الزامات نے ان انتخابی نتائج پر سوال اٹھا دیے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سچ قوم کے سامنے آنا چاہیے. اگر اس سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی تو پھر اب معاملہ رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ کمشنر راولپنڈی نے اس قوم کے سامنے وہ ٹروتھ رکھ دیا ہے جو 75 سالوں سے دبا ہوا تھا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سچ کی یہ خصوصیت ہے, وہ جب بھی آتا ہے ابھر کر سامنے آتا ہے. آج سچ سامنے آیا ہے, اور ایک ایسا شخص جو پٹیالہ جیل میں قید ہے, آج اس کے حق میں لوگ بول رہے ہیں. یہ حق, یہ لیاقت علی, کمشنر لیاقت علی کا بیان دراصل عمران خان کے اس موقف کی سچائی ہے کہ جس موقع پر لوگوں نے پاکستان کے عوام نے ووٹ کیا, پاکستان کے عوام اپنے گھروں سے باہر نکلے اور تاریخی ٹرن اوور دیا, اور ایک تاریخی مینڈیٹ تھا جسے چھیننے کی کوشش کی گئی. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ یہ سچ سامنے آ گیا. اب اس سچ کو دنیا کے سامنے اشکار ہونا چاہیے قبل اس کے کہ دنیا ہم پر مزید کوسچن اٹھائے. ہمیں خود اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ایک غلطی کو دبانے کے لیے 100 غلطیاں کرنا بیوقوفی ہے, اور اب ہمیں بیوقوف نہیں بننا. اب ہمیں سمجھدار بن کر اپنے ملک کو, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے. اور میں تو ہمیشہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ وطن سے محبت ایمان کی اہم نشانی ہے. اس مٹی کی محبت ہر ریٹرننگ افسر کو چاہیے کہ وہ سچ بولے. جہاں جہاں رائے تبدیل کیے گئے حقائق قوم کے سامنے رکھیں. ادروائز پاک رسول کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی اہم نشانی ہے, اور نتائج تبدیل کرنا یہ وطن سے محبت نہیں ہے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی؟ لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.